अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो व्यूअर्स, आज अगर हम मौसम की बात करें सो मौसम इस वक्त गर्म है, खुश्क है। पिछले 2 रोज़ पहले मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ था और वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी रहा था, लेकिन आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है और मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। राइट नाउ अगर हम लाहौर के वेदर की बात करें सो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 28 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अगले 24 घंटे भी जो है बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। इसी के साथ मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। शो में सबसे पहले मैं आपको अपडेट करना चाहूँगी एशियन गेम्स के हवाले से। एशियन गेम्स के मुकाबले जो हैं, जो बॉक्सिंग के मुकाबले हैं, वो इस वक्त चाइना में जारी हैं और चाइना में जारी एशियन गेम्स के बॉक्सिंग मुकाबलों में पाकिस्तान ने फ़ातिहाना आगाज़ किया और 57 किलोग्राम कैटेगरी में मुत्तहिदा अरब अमारात के बॉक्सर्स को हरा दिया। सो बड़ा ज़बरदस्त आगाज़ जो था वो पाकिस्तान ने फ़राहम किया। इसी के साथ अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हमारे पास जो नेक्स्ट स्टोरी है वो भी चाइना से है। चाइना ने पहली ऐसी स्टैटिक मोनो रेल ट्रेन मुतारिफ़ करवाई है जिसको बेसिकली चलाने के लिए इंसानों की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। चीन के शहर वुहान में इस ट्रेन को मुतारिफ़ करवाया गया है और इसके पहले फ़ेज़ को स्टार्ट कर दिया गया है और पहले फ़ेज़ में जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग आएंगे, उनको तकरीबन 10 किलोमीटर्स तक सफ़र जो है वो करवाया जाएगा। ये हवा में जो है वो मुअल्लक़ रहेगी और कोई इंसान इस पर नहीं चला रहा होगा और इसके जितने भी ऑपरेशंस हैं, इसका रुकना स्टेशन पर, इसके दरवाज़ों का खुलना, एंड ईच एंड एवरीथिंग, उस सब में किसी इंसान की ज़रूरत नहीं होगी और सारे काम जो हैं वो ऑटोमेटिक तरीके के साथ सरअंजाम दिए जाएंगे। और फ़िज़ा में मुअल्लक़ नज़र आने वाली मोनो रेल ट्रेन जो है वो 60 किलोमीटर्स फ़ी घंटे की रफ़्तार से सफ़र जो है वो तय कर सकेगी। तो नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास ये थी। थर्ड और लास्ट टॉप स्टोरी की तरफ आएंगे और बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की ये ख़बर है हमारे पास कि एक लड़की ने बेसिकली क्या किया कि बिल्ली समझ के, एक बड़े ख़तरनाक जनूबी एशिया में ये जानवर पाया जाता है जिसको ब्लैक पैंथर या चीता भी कहते हैं। सो इसको पाल लिया बिल्ली समझकर और जैसे जैसे ये ब्लैक पैंथर जो था वो बड़ा हुआ सो उसको रियलाइज़ हुआ कि इसमें बड़ी गैर मामूली सी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं और इस लड़की ने इसकी सारी ट्रेनिंग अपने पेट डॉग के साथ की। लेकिन जब इसको रियलाइज़ हुआ, फिर इसको पता लगा कि ये तो स्याह चीता है, ये तो जंगली जानवर है और ये बहुत डेंजरस होता है, लेकिन तब तक आपस में दोनों इतने मानूस हो चुके हुए थे कि फिर उसी रिश्ते को निभाया गया और कोई जंगलों वगैरह में नहीं छोड़ा गया, वाइल्ड लाइफ के हवाले नहीं किया गया, बल्कि इसको अपने पास रखा गया। और हैरानकुन तौर पर ये जो ब्लैक पैंथर है और जो इस लड़की का पेट डॉग था, वो आपस में बड़े अच्छे दोस्त बन गए और ये सब जो हैं वो इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे घूमने फिरने जाते हैं, इकट्ठे सोते हैं। सो इस अंदाज में जो है वो अब चीज़ों को लेकर चला जा रहा है। सो ऐसा भी होता है कि आप किसी जानवर को बिल्ली समझ के, लाइक अगर आपने ब्लैक पैंथर था, आपको पता ही नहीं लगा और आपने समझा ये बिल्ली है और आप उसे पालते रहे और फिर वो इतना बड़ा हो गया और उसमें इतनी गैर मामूली किस्म की तब्दीलियाँ रूनुमा हुई कि देन यू रियलाइज्ड कि ये तो बिल्ली है ही नहीं, बट इट वाज डेंजरस। एनी हाउ, ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आज के शो का आगाज़ करेंगे आज की हाइलाइट्स के साथ और हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले आज हम शो में बात करेंगे मुंह और ज़ुबान पर छाले निकलने की वजूहात क्या हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है। इसके साथ साथ आज हमने शो में बात करनी है क्या पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है और स्टैंडर्ड को, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लिए जाने चाहिए। इसके साथ साथ पंजाब में आशूबे चश्म की अद्वियात नायाब हो चुकी हैं, रीज़न क्या है, इसको भी देखेंगे और आपको मिलवाएंगे स्केच आर्टिस्ट से। आखिर में मियाँ बीवी के दरमियान ज़हनी हम आहंगी किस हद तक ज़रूरी होती है और ये कैसे पैदा की जा सकती है, ये भी आज हमारा टॉपिक होगा। राइट नाउ हमारा सेगमेंट है हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आज हमने बात करनी है मुंह के छालों पर। नॉर्मली ये बात कही जाती है कि जिस इंसान का मैदा बिल्कुल ठीक होता है ना, उसको बीमारियां कुछ भी नहीं
کہتی ہیں اور اس کی امیونٹی بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن جن لوگوں کے معدے ٹھیک نہیں ہوتے, جن کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہوتا ہے, اسٹمک کے کوئی نہ کوئی ایشوز آف اینڈ آن رہتے ہیں ساتھ, سو ایسے لوگوں کو بیماریاں جو ہیں وہ جکڑے رکھتی ہیں. ایک بیماری سے نکلیں گے دوسری بیماری کا شکار ہو جائیں گے, اور ان لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ موسٹلی جو روٹ کاز ہے وہ ان کا اسٹمک ہے, جس کو ٹھیک رکھنے کی ضرورت ہے. جب ہم منہ میں چھالوں کی بات کرتے ہیں, یہ جو چھالے ہیں اکثر منہ میں آپ کو نکلتے دکھائی دیں گے, زبان کے اوپر نکلتے ہیں, ہونٹوں کے اوپر نکلتے ہیں یا مسوڑوں کے اوپر نکلتے ہیں. موسٹ آف ٹائم یہ پینفل بھی ہوتے ہیں, اور یہ معدے کی خرابی کی وجہ سے یہ چھالے جو ہیں وہ بن رہے ہوتے ہیں. مزید اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو پریونٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے لیے ٹریٹمنٹ آپشنس کیا کیا اویلیبل ہیں, اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے آج شو میں دعوت دی ہے. ڈینٹسٹ ہیں ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب, ہمارے ساتھ اس وقت شو میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب, ایک تو ریزن یہ ہوگی کہ معدہ خراب ہے تو آپ کے منہ میں چھالے جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے. اس کے ادر ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ چھالے جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں, کامنلی دیکھتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس کتنی ریسرچ کر کے کتنی اوپر چلی گئی, لیکن ابھی تک یہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں منہ کے چھالوں کا, اس کے ابھی تک صحیح کوئی ریزن ابھی تک پتہ چل نہیں سکی. لیکن جو آبزرویشن بیسڈ ریزلٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو لوگ ڈینچر پہنتے ہیں, مسنگ دانتوں کی جگہ لگائے گئے ڈینچرز پہنتے ہیں, یا جنہوں نے برجز لگائے ہوتے ہیں, اس کا کوئی کونا اگر کوئی ٹوٹ جائے اور اس کا کوئی شارپ ایج چبھ رہا ہو تو اس سے منہ میں چھالے بن سکتے ہیں. سیکنڈ یہ ہے کہ بعض اوقات کھانا کھاتے ہوئے کوئی بیچ میں کرشٹ بون آ جاتی ہے تو قدرتی دانت کا کوئی پورشن ٹوٹ جاتا ہے. اب اس ٹوٹے ہوئے دانت کا جو ایک سرا جو کہ نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, لیکن وہ زبان کے نیچے یا کہیں بھی آپ کو لگ رہا ہوتا ہے, اس میں آپ کو چھالے بن سکتے ہیں. تیسری آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ سٹریس کے دنوں میں بنتے ہیں عام طور پہ. بچوں کو ایگزامس کے دنوں میں, اور بڑوں کو ان کی کوئی ٹینشن ہو تو اس کو سٹریس السر بھی کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں ان کو ایفتس السر کہتے ہیں, لیکن عام طور منہ کے چھالے کہا جاتا ہے. ان کی جو اکثر جو جگہ ہیں جہاں پہ بن سکتے ہیں, یا لپ کے اندر کی جگہ, چیک کے اندر کی جگہ, زبان کے اوپر, زبان کے نیچے, یا فلور آف دا ماؤتھ پہ بنتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس کی ایگزیکٹ ابھی ریزن پتہ نہیں چل سکی. ایک یہ بھی دیکھا گیا کہ وائٹامن B12 کی کمی ہو, اس سے بھی ہو سکتے ہیں. تھائمن کی کمی ہو, وائٹامن C کی کمی ہو, اس سے بھی یہ چھالے ہو سکتے ہیں. اچھا, یہ تو آپ نے تمام ریزنز بتا دیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ موسٹلی جو ہے یہ بھی لنک کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو معدے کی گرمی ہوتی ہے, اور موسٹلی یہ چیز جو ہے ہم گرمیوں میں دیکھتے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی یہ ریزن ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے معدے میں گرمی ہونا شروع ہو جائے, سو ان کے لیے بھی ان کو بھی یہ چھالے جو ہیں وہ بننا سٹارٹ ہو جاتے ہیں؟ ناٹ ایگزیکٹلی, لیکن کہا جا سکتا ہے, مطلب ہو سکتا ہے وہ بعض لیکن اوقات یہ ایسا. دیکھیں ایک اور یہاں پہ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں تو سٹریس کیوں اس کی ایک بہت بڑی ریزن آپ نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے. جی سٹریس سے ہم نے دیکھا ہے کہ سٹریس انڈیوسڈ ایکنی ہوتی ہے, فیس پر جی دانے نکلتے ہیں, جی لیکن یہ چھالے بھی اس وجہ سے ہوتے ہیں. جی یہ میں نے بالکل آج پہلی دفعہ سنا ہے. بالکل. سو آپ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایکچولی میں نے کہا نا کہ اس کی اصل ریزن پتہ نہیں چل سکی. یہ جتنی میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں یہ آبزرویشن بیسڈ ہیں, کہ دیکھا گیا کہ ہاں جی یہ کن کن حالات میں بنتے ہیں. تو ان پیشنٹ میں ریشو زیادہ دیکھی گی جو سٹریس میں گزر رہے تھے, یا جن کو وائٹامن B12 کی کمی تھی, یا جن کے ڈینچرز ٹوٹ کے میں نے آپ کو بتایا وہ ہو رہا ہوتا ہے. تو ان لوگوں میں یہ شرح زیادہ پائی گئی. ایگزیکٹلی اس کی جو ریزن ابھی بھی پتہ نہیں چلی. لیکن اس کا میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ چھالے مائگریٹری ہیں, یعنی کہ کبھی زبان کے نیچے نکل رہے ہیں, کبھی تالو پہ بن رہے ہیں, کبھی لپ کے اندر بن رہے ہیں, اور ایک ہفتے سے 2 ہفتے کے درمیان ٹھیک ہو رہے ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. اگر وہ اسٹیگننٹ ہے, ایک ہی جگہ پہ ہیں, اور 1 ماہ سے اوپر عرصہ ہو گیا, دین آپ کو اچھا دیکھیں, میں نے نا کچھ لوگوں کے اپنے ارد گرد 1-2 کیسز ایسے دیکھے, کچھ سال پہلے کی یہ بات ہے. اب آپ یہ ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو میرے ذہن میں وہ ریکال ہوئی ہیں چیزیں, کہ ایک تو ہوتے ہیں نارملی چھالے بننا, وہ ہم سب کے منہ میں بھی بن جاتے ہیں, اور وہ ودن 2-3 days 4 days وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. وہ اریٹیٹ کرتے ہیں لیکن ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن میں نے جو چھالے 1-2 لوگوں کے دیکھے, سو ان کے وہ جو چھالے تھے وہ یہاں ہونٹوں کے بہت بڑے بڑے تھے, وہ دانے نما, اینڈ دے ور ان ایبل ٹو اسپیک پراپرلی. اس پہ وہ ان کی اسپیچ جو تھی وہ بہت متاثر ہو رہی تھی. یہ اس طرح کے بڑے سویر قسم کے چھالے وہ کس سچویشن میں بنتے ہیں؟ جن کی میں ڈسکس کر رہی ہوں, جو میں نے 1-2 کیسز دیکھے, اس میں ان لوگوں کو جانڈس تھا, سو اس کے بعد یہ سچویشن دیکھنے میں آئی. لیکن نارملی اس حد تک سویرٹی ہو جائے کہ آپ بول نہ سکیں, آپ کا منہ جو ہے یعنی یہ ہونٹ جو ہے یہ باہر کی طرف ہو جائیں, سوج بھی جاتا ہے تھوڑا سا, بالکل. سویلنگ بھی آ سو جاتی ہے. یہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ ایفسس السرز نہیں ہوتے,
یہ تو یا تو کہ ڈرماٹولوجی کی کوئی بیماری ہے، یا اس میں کوئی اور جنرلائز بیماری ہو سکتی ہے. اورل کینسر بھی ہو سکتا ہے اس میں، ہوں یہ اورل کینسر کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے، ایسا لپ اچھا، کینسر کے کیس میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں یہ زیادہ لوگ جو ہیں یہ کون اس کا شکار ہوں گے؟ جو ابھی آپ نے کہا کہ یہ اورل کینسر ہو سکتے ہیں، اوبویسلی جن لوگوں کو چھالے بہت زیادہ نکل رہے ہوتے ہیں. سو جب آپ روٹ کاز پر جاتے ہیں تو یہ کازز تو نکل آئیں کہ وائٹامن دیکھیں B12 کی ڈیفیشنسی ہوگی یا دس اینڈ دیٹ سو آن، بہت سی ریزنز ہیں. لیکن یہ کون سے لوگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں؟ کیا ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے؟ کیا کیا وجہ کیا بالکل، نکلتی ہے؟ اورل کینسر والے جو چھالے جو جیسا آپ نے ذکر کیا، جو کہ ہو سکتا ہے ویسے ہوں، اس کی بڑی وجہ ہے پان چھالیہ کا کھانا اور اسموکنگ کرنا اور اس طرح کی وہ چیزیں جو کہ ہم ڈینٹسٹ عام طور پہ جن سے منع کرتے ہیں، جو کہ الٹیمیٹلی اورل کینسر کا باعث بنتی ہیں. صحیح. پان چھالیہ ہوں. اور یہ سگریٹ پینا، اچھا، سگار. ہماری ڈائٹ کا کوئی تعلق ہوتا ہے ان چھالوں کے ساتھ؟ میں بھی اگر ڈائٹ کا تعلق ہمارے معدے کے ساتھ ہے. اگر ہم بالکل غلط خوراک کھائیں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے، ایسی غذائیں کھائیں گے جس سے ہمارے معدے میں اسپائسی ہوں، گرمی مسالے ہوتی ہے، دار چیزیں سو زیادہ کھانے الٹیمیٹلی سے چھالے نکلیں گے. بالکل لیکن ایسا ہے. ڈائریکٹلی چھالوں کے ساتھ ڈائٹ کا کوئی لنک ہے؟ بالکل ہے. میں نے ابھی بتایا کہ جہاں وائٹامن سی کی کمی ہو یا تھائمن کی کمی ہو، تو وہاں پہ ایسے کیسز آئے دیکھے گئے ہیں کہ ان کے منہ میں چھالے پائے گئے ہیں. بالکل ٹھیک. اور نارملی یہ کتنے دن کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور اگر نہ ٹھیک ہوں سو وین از دا ٹائم ٹو وزٹ یور ڈاکٹر؟ آپ تو عام طور پہ اس کو 3 دن سے لے کے 2 ہفتے تک میں یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. چھٹے 7ویں دن پیشنٹ کو ریلیف آ جاتا ہے. ہوں لیکن جب تک یہ رہتے ہیں تب تک اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ بعض اوقات ان کھانے کا ذائقہ بھی فیل نہیں ہوتا، ہوں کیونکہ سلائیوا ان کو پیدا کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے، تو ان کو پین بھی ہو رہی ہوتی ہے. ہوں تو 3 دن سے لے کے 2 ہفتے تک میں خود بخود ٹھیک ہو جانے چاہیے اور ان کی جگہ بدلتے رہنی چاہیے. ہوں اگر ایک ہی چھالا 1 ماہ تک منہ میں ہے تو اٹ مے بی این اور اورل ایک ہی کینسر. جگہ پر ہے. بالکل ایک سو ایک دین دس از سم تھنگ الارمنگ. اور 2 الارمنگ ویک سے زیادہ ہو 2 گئے. ویک سے زیادہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ونس آپ کو یہ چھالے بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ابھی کوئی اتنی سویر نوعیت کے نہیں ہے، لیکن کیا کیا پرہیز آپ کو کرنا چاہیے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی ڈائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ نان اسپائسی کر دینی چاہیے، اور فیٹی چیزوں کو جن میں آئلس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. بٹ واٹ آر دا ریسٹ آف دا پریونٹیو میئرز جو کسی بھی انسان کو لازمی طور پر آپٹ کرنے چاہیے؟ بالکل پانی کا استعمال بڑھا دینا چاہیے، کیونکہ جتنا منہ خشک ہوگا، جس کو ہم زیرو سٹومیا کہتے ہیں، ڈرائی ماؤتھ کہتے ہیں، جتنا ڈرائی ماؤتھ ہوگا اتنے چھالے کے رہنے کے اور اس کے شدت میں کمی آنے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. تو پانی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے. غذا میں اسپائسیز تھوڑے سے کم کر دینے چاہیے. ملٹی وائٹامن کی کوئی ٹیبلٹ لے لیں جس میں B12 یا B کمپلیکس کا گروپ ہو، وہ لے لینا چاہیے. ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہماری ترجیح، اب میں کو بتاتا اس کا حل کیا ہے. ہوں ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے، ہماری سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو پین سے ریلیف دیں. اس کے لیے انیستھیٹک جل ملتے ہیں بازار میں، ہم لکھ کے دیتے ہیں فارمیسی سے، وہ اب لگائے جا سکتے ہیں. ایمولینٹ پیسٹ دیتے ہیں ہم، ان کو وائٹامن کی ایک تھراپی شروع کروا دیتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں جس سے کہ آپ اپنا بچاؤ اور ٹریٹمنٹ کر سکتے ایک تو ہو گیا نا انسٹنٹ ریلیف، وہ تو ہیں. درد سے آپ نے آرام کے لیے دوائیاں بتا دیں، ہوں ہوں لیکن اس کا روٹ کاز بھی آئیڈینٹیفائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بالکل ویدر اٹ واز فرام وائٹامن B12 بالکل ڈیفیشنسی بالکل یا کسی اور وجہ سے ہے، معدے کی کسی پرابلم کی وجہ سے ہے. سو اس کو بھی لازمی طور پر ایڈریس ہونا چاہیے کہ وقتی طور پر تو شاید وہ ٹھیک ہو تو جائیں لیکن دوبارہ سے بننا سٹارٹ ہو جائیں. سو اس کو دیکھ لینا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگ نیم گرم پانی کے ساتھ نمک کا استعمال کرتے ہیں، اس سے غرارے کر لیے یا اس سے کلی کر لی. سو ڈو یو تھنک کہ یہ یہ چیزیں؟ بہت ہی افیکٹو طریقہ ہے. اچھا اس کو ہم سالٹ واٹر رنس کہتے ہیں. یہ روٹین میں بھی کرتے رہنا چاہیے، چھالے نہ بھی ہوں تب بھی کرتے رہنا اچھا، چاہیے. اس کا لیکن کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوری، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ منہ کا جو ماحول ہے، جس کو پی ایچ کہتے ہیں ہم، ہاں وہ بہتر ہو جاتا ہے. صحیح. جو ایسیڈک ہو وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے، جو بیسک پی ایچ ہو وہ بھی نارمل ہو جاتی ہے، جس میں کہ اورل بیکٹیریا کی گروتھ کو یہ سالٹ واٹر کم کر دیتا ہے. ہوں ختم تو نہیں میں کہوں گا، لیکن کم کر دیتا. تو جتنی اورل بیکٹیریا کی گروتھ کم ہوگی، اتنے ہی منہ کے جو آپ کے مسائل اتنے ہی کم ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک تو یہ ہو گیا لیوک وارم واٹر، نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا اور اس طرح سے گاگلز کر لیے یا کلی کر لی، رنس کر لیا منہ کو، بالکل تو وہ تو ایک چیز ہوگی. بٹ اس کے علاوہ کوئی اور ریمیڈیز جو پیشنٹس کرتے ہوں یا بالکل. جو ریمیڈیز بہت افیکٹو ہوں آپ لوگوں کو بتاتے ہوں، وہ کوئی ہیں جو آپ بڑی شیئر ایک کرنا چاہیں؟ انٹرسٹنگ سی ریمیڈی ہے. گھر میں لونگ ہوتے ہیں، ہر گھر ہوں میں پڑے ہوتے ہیں. ہوں لونگ کا ایک اسٹاک ہوتا ہے، جو کہ اس کا بلب لگا ہوتا ہے. ہوں اگر 2-3 بلب لے کے ان کو آپ تھوڑا سا کرش کر لیں اور اس چھالے کی جگہ پہ لگا دیں تو امیجیٹلی چھالا غائب ہو جاتا ہے. آلدو کہ 5-6 یہ گھنٹے. دوبارہ سے ریپیٹ کرتے ہیں ایک دفعہ. جی بالکل. لونگ، ہاں کلوو جو پڑے ہوتے ہیں ہاں گھر ہاں میں، ہاں ہر کچن میں ہوتے ہیں. اس کی ایک ڈنڈی ہوتی ہے اسٹاک، اور ایک اوپر بلب لگا ہوتا ہے، چھوٹا سا گول سا ہوتا ہے. وہ 2-3 بلب لے کے اس کو آپ کرش کر لیں کسی چیز سے، اور وہ کرشڈ جو لونگ ہے وہ اس چھالے پہ لگا دیں. تو ایک دفعہ تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن
فوری طور پہ آپ کا چھالا اچھا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں تکلیف ہوتی ہے وہ بیسیکلی لگتا ہے اس جگہ لگتا پر، ہے وہ جا کے برننگ فیل دیتا بالکل ہے برننگ، جیسے ایک کچھ ایک ہو رہا ایک ہے. پنچنگ سی ایک ہاں ہاں فیلنگ ہاں. آتی ہے، اور اس کے بعد وہ 5-6 گھنٹے کے لیے چھالا چلا جاتا ہے. تو اگر یہ لانگ کی اپلیکیشن کریں تو 2-3 دفعہ کریں تو 2-3 دن میں چھالا چلا جاتا ہے، اگر وہ کسی الارمنگ سچویشن میں نہیں ہے تو. صحیح. اچھا اس کے ساتھ ساتھ معدے کی کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی اس کا تعلق آپ کے اسٹمک کے ساتھ ہے، اسٹمک کے کیا کیا ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چھالے بننا سٹارٹ ہو بالکل جاتے ایسے ہیں؟ ہی ہے. جب ایک پیشنٹ جس کو کہ ریفلکس کا ایشو ہے، جن کو کھانے کے ایسیڈیٹی ہے. بعد ایسیڈیٹی ہوتی ہے، جن کو جو اسوفیجل ریفلکس آتا ہے، ہوں اس میں چونکہ میدے کی ایسیڈک کانٹینٹس ہوتے ہیں تو وہ ایسڈس منہ میں چھالے بنا سکتے ہیں. ہوں. تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نہ کسی حد تک میدے کے سے تعلق ہے. بٹ میں پھر یہ کہوں گا کہ اس کی ابھی تک ایگزیکٹ ریزن جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی ہے. ایگزیکٹ ریزن تو نہیں ہے لیکن ہم ہوں، جو بالکل جن لوگوں سے جن اسٹمک چیزوں ایشوز سے جن ریمیڈیز سے کچھ لوگوں کو فرق پڑا سو وہ آبویسلی آگے پاس آن کی جا پاس آن سکتی کی ہیں جو جاتی کہ نقصان دہ بھی نہ ہو، سو ان بالکل. چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیکنگ سوڈا کا بھی استعمال کرتے ہیں کہ بیکنگ سوڈا اس جگہ پر افیکٹڈ جگہ پر رب کر لیا، یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بیکنگ سوڈا جو ہے وہ بیسیکلی ہم دانتوں کی وائٹننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، ہاں اس کا منہ کے چھالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو یہ نہیں صحیح. کرنا چاہیے. یہی یہ یہ نہیں نہ ہو کہ کرنا. وہ سوڈا ہے تو کوئی ہوں. اور اس کا کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہو، بالکل تو ٹھیک. اوائڈ کرنا اور چاہیے. جس طرح سے ہم ہنی کی بات کرتے ہیں، شہد میں کیونکہ اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز ہوتی ہیں، سو بہت سے لوگ جس طرح سے نیم گرم پانی میں سالٹ ایڈ کر کے اس سے رنس کرتے ہیں منہ کو، لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ شہد والا پانی اس سے بھی رنس کر لیتے ہیں یا بالکل. گاگلز کر رہے ہوتے ہوں. ہیں، سو یہ بھی کرنا کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے کیونکہ ایک شہد کی ایک اوپر سے فلم بن جاتی ہے، ایک تہہ چڑھ جاتی ہے چھالے کے اوپر، جو کہ اس کی پین کو فردر پھیلنے سے روکتا ہے. تو شہد کا پانی پینے میں حرج کوئی نہیں، بہتر ہے یہ، بالکل لیکن یہ ٹھیک. علاج نہیں ہے، یہ علاج نہیں ہے، ایک بالکل ٹھیک. ایڈ ہے. ہاں بالکل ٹھیک. آپ کو ٹیمپرری جو ہے اس سے ریلیف مل ریلیف جائے گا، مل جاتا ہے. سودنگ افیکٹ ملے گا، لیکن الٹیمیٹلی اگر آپ کی یہ کنڈیشن پرزسٹ کر رہی ہے دین یو شوڈ کنسلٹ اے ڈاکٹر، اور پھر ڈاکٹر ہی آپ کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے گائیڈ کرے گا. ٹوتھ پیسٹ کا کوئی عمل دخل ہے اس تمام اس کا سچویشن؟ ٹوتھ پیسٹ میں نہ اس کے کوئی وہ اس کی پریونشن ہے، نہ اس کا وہ حل ہے. ٹوتھ اچھا. پیسٹ تو اور دانتوں کے لیے. ٹریٹمنٹ آپشنس کہ آپ کے پاس پیشنٹ آیا، اب آپ کیسے ٹریٹ کریں گے اگر یہ سچویشن یہ کنڈیشن جو ہے وہ پرزسٹ کر رہی ہے؟ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی 2 ہفتے سے زیادہ کا، پھر ہم اس جگہ کی بایوپسی لیتے ہیں اور بایوپسی ہم بھیج دیتے ہیں. ایسا بہت کم ہوتا ہے، بہت مطلب ریئر ہوتا بہت ہوگا. ریئر ہوتا ہے کہ اس جو پرزسٹنٹ شالہ وہ اورل کینسر کا باعث بنے. لیکن آپ کو 2 ہفتے سے اوپر اللہ رحم کرے ہو جائے کسی پیشنٹ کو تو ڈینٹسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے تاکہ اس کا ہم بایوپسی کر سکیں اگر ضرورت پڑے تو. ادروائز پھر اپنے طریقے سے ہم ٹریٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور گھر پر رہتے ہوئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے جو بیسٹ ریمیڈی جو ابھی تک میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کانورسیشن میں ایکسپلور کیا ہے وہ یہی ہے کہ لیوک وارم واٹر، نیم گرم پانی، اور اس میں پنچ سالٹ جو ہے وہ ڈال کر اس سے یا تو غرارے کیے جائیں یا اس سے کلی کی جائے. سو یہ آپ کو وقتی طور پر افاقہ بھی دے گی. 2 ہفتوں میں اگر یہ چھالے ٹھیک نہ ہوں تو پھر آپ کو لازمی طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب ہمارے ساتھ شو کا حصہ تھے. ویورز اسی کے ساتھ ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے. ول سی یو آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز شو کے سیگمنٹ میں ہم پاکستان میں جو اس وقت تعلیمی نظام چل رہا ہے اور اس کی کیا کوالٹی ہے، کس طرح سے اس تعلیمی نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اگر ہم اس وقت پاکستان میں دیکھیں تو 3 طرح کے جو نظام ہیں وہ ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں. اگر ہم سب سے پہلے تو دیکھیں یہاں پر ایلیٹس کے لیے اور اسکول ہیں جہاں پر ایلیٹ کلاس آتی ہے، ان کے لیے اسکولز اور ہیں، وہاں پر پڑھائی جو ہے وہ انٹائرلی ڈفرینٹ کروائی جاتی ہے، اور یہ اسکولز جو ہیں وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. پھر آ جاتے ہیں میڈیوکرس کے لیے اسکولز، جو مڈل کلاس طبقہ ہے ان کے لیے اسکولز آ جاتے ہیں. نارملی ان کی فی اسٹرکچر جو ہے وہ بھی مناسب ہوتا ہے، اور پھر آبویسلی یہاں سے بھی بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن موسٹلی جو میڈیوکر بچے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میٹرک سمپل کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آتے ہیں سرکاری اسکول جہاں پر غریب کا بچہ جاتا ہے. سو یہ جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ہمارا اسکول لیول سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آگے جاتے جاتے اس میں شاید اضافہ ہو جاتا ہوگا لیکن کمی نہیں ہم دیکھنے میں ہمیں ملتی ہوگی. پھر ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم کی بہت بات کی جاتی تھی، اس کو نافذ کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی، بٹ سٹل امپاسبل ہمیں چیزیں جو ہیں وہ دکھائی دیتی ہیں. ایک اور آبزرویشن جو آبویسلی ارد گرد سے جو نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بچے
او اے لیولس کر رہے ہوتے ہیں دے آر مور کریٹیو، لیکن اس کے برعکس وہ بچے جو سمپل میٹرک کرتے ہیں وہ کریمنگ بہت زیادہ کرتے ہیں، یعنی ان کی کوگنیٹیو سکلز جو ہیں وہ اچھے ڈیولپ نہیں ہوئے ہوتے. سو پاکستان میں آئیڈیلی نظام کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا انیشیٹوز رائٹ ناؤ لینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن پاکستان میں اس کو امپروو کر سکیں؟ اور اس ٹاپک پر ڈسکشن کے لیے آئی ایم ہیونگ along with me CEO ایسوسیشن فار ایکیڈیمک کوالٹی شاہد وارسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں. شاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو اگر ہم پاکستان میں تعلیمی نظام دیکھیں سو یہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو چکا ہے، اور غریب کے لیے اور اسکول ہے، میڈیوکرس کے لیے اور اسکول ہے، ایلیٹ کے لیے اور اسکول ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم کوالٹی ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں اس کوالٹی ایجوکیشن میں یکساں نظام تعلیم ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ اس میں میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جی اچھا، اس میں پاکستان کی ایجوکیشن کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ پبلک، پرائیویٹ اور اس کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے جس کو ہم دینی مدارس کہتے ہیں. تو پاکستان میں اس وقت آپ کو کوئی 3 لاکھ سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ملیں گے، اور ان 3 لاکھ سے زیادہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں تقریباً 5.5 کروڑ کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں. اب جو پبلک سیکٹر اسکول میں پڑھتے ہیں تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 3 کروڑ کے قریب وہ ہیں، اور جو پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھتے ہیں وہ 25 ملین کے قریب وہ بھی ہیں، تقریباً 2.5 کروڑ کے قریب. پھر پرائیویٹ سیکٹر میں جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے جو 100,000 سے زیادہ ہیں، ان میں بھی پھر لو انکم جو پیرنٹس ہیں ان کی کم فیس اسٹرکچر والے اسکولز بھی ہیں، زیادہ بھی ہیں. انفراسٹرکچر کے حساب سے فرق ہے، کریکلم کے حساب سے فرق ہے. تو اس لیے پاکستان میں جو کوالٹی ایجوکیشن ہے، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پبلک سیکٹر میں فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت کم ہے. جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی وہ اسکول جن کے پاس فیسلٹیز موجود ہیں، جو او لیولس اور اے لیولس کی آپ بات کر رہی ہیں، جس میں کریٹیوٹی پہ فوکس کیا جاتا ہے، کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس کیا جاتا ہے، یا پرابلم سالونگ اسکلس پہ فوکس کیا جاتا ہے، روڈ لرننگ یا میمورائزیشن زیادہ نہیں ہے. تو یہ تفریق تو پاکستان میں اس وقت موجود ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کوالٹی ایجوکیشن کو پبلک، پرائیویٹ اور چاہے کریکلم وہ جو بھی یوز کر رہے ہیں ان سب کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت سارے انیشیٹو لیے جا سکتے ہیں. دنیا میں بہت سارے انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. اور پاکستان کا ایک دوسرا بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ 22.84 ملین بچے ایسے بھی ہیں جو اسکول جا ہی نہیں رہے. ایگزیکٹلی. تو ایک تو وہ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، جو 22.84 ملین کے قریب ہیں. جو جا رہے ہیں اس میں پبلک اسکول اور پرائیویٹ اسکولز اور پھر دینی مدارس کے ہیں. پھر جو پرائیویٹ اسکولز کے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گی تو آپ کو مختلف فیسلٹیز کے حساب سے بہت فرق ہے، کریکلم کے حساب سے فرق ہے، ٹیچر کی کمپیٹنسی کے حساب سے فرق ہے. اسی لیے ہر بچے کو کوالٹی ایجوکیشن نہیں مل رہی. بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر تفریق بہت زیادہ ہے، ڈسکرمنیشن بہت زیادہ ہے، یا سنگل نیشنل کریکولم جس کو نافذ کرنے کی تحریک انصاف کے دور حکومت میں بہت کوشش کی گئی، لیکن اس میں بھی تھوڑے سے لوپ ہولز تھے اور سم ہاؤ وہ امپلیمنٹ پورے طریقے سے پورے پاکستان میں ہو بھی نہیں سکا. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اس کو کیا براہ راست متاثر کرتی ہیں، اور اگر کرتی ہیں سو امپروومنٹ کے لیے کیا انیشیٹوز لیے جانے چاہیے؟ اچھا جی، اس میں میرا خیال ہے ایک تو کنفیوژن یہ دور ہونی چاہیے کہ سنگل نیشنل کریکلم کوئی چیز نہیں ہوتی. کریکلم پورے پاکستان کا ایک ہی ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ہی ہے ہمیشہ سے. یہ کریکلم کا 2006 میں بھی 2017 میں بھی کریکلم کے اندر چینجز آئیں. جو نیا کریکلم بنا 2020 میں 22 میں، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں کہ ہم نے جو انٹرنیشنل بینچ مارکنگ ہے اس کو کیا ہے. ہم انٹرنیشنل جو اسسمنٹ کے کرائیٹیریاز ہیں جس میں پیسا اور ٹیمس کے نام سے 2 کرائیٹیریاز ہیں، ہم نے اس کا بھی نیشنل کریکلم میں ذکر کیا ہے. اس کریکلم میں لرننگ آؤٹ کم کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں جو 2017 میں انیشیٹو لیا گیا یا اس کے بعد انیشیٹو لیا گیا، یہ کریکلم ماضی کے کریکلم کے مقابلے میں بہت بہتر ہے. لیکن یہ تو ایک ڈاکومنٹ ہے. یہ ڈاکومنٹ جب تک امپلیمنٹ نہیں ہوگا اور جب تک اس کے گول اچیو نہیں کیے جائیں گے اس وقت تک کوئی فرق نہیں پڑے گا. ڈاکومنٹ کے اندر آپ بہت اچھی اچھی باتیں لکھ دیں، لیکن اگر وہ امپلیمنٹ ہی نہ ہو رہا ہو اور اس کے مطابق ٹیچر ہی نہ ہو اور بچوں کی اس کے حساب سے امپرومنٹ ہی نہ ہو رہی ہو، تو پھر آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات نہیں کر سکتے. مثلا میں آپ کو اگر اگزامپل دوں کہ پاکستان کے بارے میں یونیسکو کی ایک رپورٹ چھپی، اس میں لکھا تھا کہ گریڈ 5 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ گریڈ 2 کی اردو کی کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے. صحیح. اب گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ اگر گریڈ 2 کے اسٹوڈنٹس کی کتاب کی ریڈنگ نہیں کر سکتے، یہ تو ریڈنگ کا معاملہ ہے، وہ بھی اپنی لینگویج میں.
اس کے علاوہ میتھمیٹکس میں صورتحال یہ ہے کہ گریڈ 5 کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 2 ڈیجٹس کے جو ورڈز ہیں سم ہیں اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. تو میتھمیٹکس میں بھی ان کا معیار بہت کم ہے, ریڈنگ میں ان کا معیار بہت کم ہے, سائنس میں ان کا معیار بہت کم ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورنمنٹ آف پاکستان آج سے 20 سال پہلے 2020 بلکہ 2000 میں آپ کہہ لیں کہ دنیا میں انٹرنیشنل اسسمنٹ کا پورا جو ہے آرگنائزیشنز بنی, جس میں ایک پیسا کے نام سے بنی جس کا ہمارے نئے کریکلم میں ذکر ہے, اور ایک ٹیمس کے نام سے بنی. ان دونوں آرگنائزیشن میں دنیا بھر کی کنٹریز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد ان کے اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس کی بنیاد پہ ان کنٹریز میں کریکلم میں ریفارم لایا جاتا ہے, ٹیچرس ٹریننگ میں ریفارم لایا جاتا ہے, ایجوکیشن سسٹم کو چینج کیا جاتا ہے. پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا. انڈیا نے 2009 میں پیسا کے کمپٹیشن میں جب پارٹیسپیٹ کیا تو انڈیا نے دیکھا کہ 74 کنٹریز میں اس کا رینک 72 ہے. انڈیا کے لیے بڑا شاکنگ نیوز تھی یہ, اور اس نے اس کے بعد باقاعدہ اگلے 2 پیسا کے اندر بائیکاٹ کیا. اس نے کوشچنس کیے کہ یہ پیپر صحیح نہیں ہے. 2012 کا اس نے بائیکاٹ کیا, 2015 میں اس نے بائیکاٹ کیا, لیکن پھر 2018 میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ جو پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسسمنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. جن جن کنٹریز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, 2000 میں ہانگ کانگ نے کیا جو ہماری ہی طرح ایک روڈ لرننگ تھا, میمورائزیشن تھی, آج وہ دنیا میں ایجوکیشن میں بہت ٹاپ پہ چلا گیا. چائنا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, چائنا دنیا میں نمبر 1 ہو گیا. فن لینڈ نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, پوری دنیا فن لینڈ کو جاننا شروع ہو گئی, اس سے پہلے فن لینڈ کو کوئی نہیں جانتا تھا. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کنٹریز کے اسٹوڈنٹس جو گریڈ 4 کے ہیں ٹیمس میں, جو گریڈ 8 کے ہیں, جو 15 ایئرس کے ہیں, وہ انٹرنیشنل کمپٹیشن میں سلیکٹڈ بچے جاتے ہیں. جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا کریکلم ہے وہ فیوچر کی نیڈ کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اس میں 70-80 کنٹریز جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, وہاں بیٹھنے کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کریکلم کے حوالے سے دیگر. تو ہم چونکہ انفارچونیٹلی ان انٹرنیشنل اسسمنٹ میں ٹیسٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے, اس لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں کے کریکلم کے ذریعے لوگوں کو فیوچر کے لیے کیسے تیار کیا جا رہا ہے, ہم اس سے واقف نہیں ہیں. اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ سیم کریکولم, سیم پیٹرن, اسی طرح سے پھر بچے جو ہیں وہ خود کو پریپیئر کر کے انٹرنیشنل مقابلوں میں پارٹیسپیٹ کریں. کیا کیا جائے؟ یہ دیکھیں کنٹریز کی سطح پر ہوتا ہے. اس میں کرنا یہی ہوگا کہ نئے کریکلم میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہم پیسا کے اور ٹیمس کی بنیاد پہ اپنے کریکلم میں ریفارم کریں گے. وہ کیا انہوں نے کریکلم کے اندر کریٹیوٹی کو, پرابلم سالونگ اسکلس کو, کرٹیکل تھنکنگ کو فوکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ٹھیک ہے, لیکن اب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے جو اتھارٹی اس بات کو یقینی بنائے کہ جو کچھ کریکلم میں لکھا ہوا بھی ہے وہ بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. یعنی وہ بھی امپلیمنٹ اگر نہیں ہو رہا تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو اپنے پوری ایجوکیشن سسٹم کو ڈیسینٹرلائز کرنے کے بعد اسکول میں ٹیچرس ٹریننگ کے نظام کو بہتر کرنا ہوگا, اسٹوڈنٹس کی اسسمنٹ کرنی ہوگی, انسپیکشن کا پورا ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہوگا. اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں تو دبئی جو ہے یو اے کے اندر, دبئی میں 2006 میں ایک ادارہ بنتا ہے, اس کا نام ہے KHD ہے, نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی. پورے دبئی کے اندر 215 اسکول ہیں, اور ان 215 اسکولس کے اندر ٹوٹل کو 3,29,30,000 کے قریب اسٹوڈنٹ. پورے دبئی کے اسکولوں میں دبئی نے یہ ڈیسائیڈ کیا پیسا کے کمپٹیشن میں جانے کے بعد کہ یہاں پہ چونکہ دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں, یہاں برٹش کریکلم بھی پڑھایا جاتا ہے, US کریکلم بھی پڑھایا جاتا ہے, انڈین کریکلم بھی پڑھایا جاتا ہے, پاکستانی کریکلم بھی پڑھایا جاتا ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو امپروو کریں گے. تو کیا کیا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ 19,000 سے زیادہ کلاس روم کو آبزرو کیا. اس کلاس روم آبزرویشن کے نتیجے میں جو 199 اسکولس کے تھے, اسٹوڈنٹ کو آبزرو کیا, ٹیچر کو آبزرو کیا, اور دیکھا اس میں کتنے آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, کتنے ویری گڈ ہیں, کتنے گڈ ہیں, کتنے ایکسیپٹیبل ہیں, کتنے ویک ہیں. دبئی یہ کام 2008 سے مستقل کر رہا ہے, اور اس کے کرنے کے نتیجے میں آج صورتحال یہ ہے کہ دبئی میں مستقل آؤٹ اسٹینڈنگ اسکولس کی اور آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. پورے دبئی میں 3 لاکھ سے زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں سے 1% اسکول ایسے ہیں جن کے اسٹوڈنٹ ویک ہیں, اور یہ پہلے اس سے کہیں زیادہ تھے. آؤٹ اسٹینڈنگ بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے, ویری گڈ بچوں کی تعداد بہت بڑی ہے. تو پاکستان میں بھی اس طرح کی انسپیکشن باڈیز جو پبلک اور پرائیویٹ اسکولس کو ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے کے بعد آبزرو کرے, ٹیچر کو آبزرو کرے, کلاس روم کو آبزرو کریں, اور اس کے بعد پری اسکول کی مینجمنٹ کو آبزرو کریں, ان کے ویک ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کی کیپیسٹی بلڈ کریں. اگر یہ کام ہم
کرنا شروع کر دیں تو 5-6-7 سال کے بعد بھی پاکستان دنیا میں لیکن ہو دیکھیں جائے گا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک کے اپنے ایشوز ہوتے ہیں، اپنی سچویشنز ہوتی ہیں. دبئی نے یہ کام کیا، ان کی پرائرٹی میں یہ تھا. اگر ہم یہاں پر دیکھیں پاکستان میں، سو ہمارے یہاں پر ہیلتھ ہو جائے، ایجوکیشن ہو جائے، یہ سیکٹرز جو ہیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے ان کو اوور لک کیا جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک اس میں سے پاکستان میں کیا کام ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں چینجز آ رہے ہیں لیکن ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں. آئی ٹی میں اب آ کر کام ہونے لگا ہے، پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا. جب دنیا کر گزرتی ہے تب پاکستان میں بیٹھے لوگوں کو یا ہمارے اقتدار میں بیٹھے لوگوں کو ہوش آتا ہے کہ پاکستان کو بھی یہ کرنا چاہیے. بٹ وی آر فار فار بیہائنڈ. جو آپ نے انیشیٹوز کہے اس میں سے ہمارے لیے، ہمارے ملک کی سچویشن دیکھتے ہوئے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ابھی رائٹ ناؤ کی جا سکتی ہیں؟ دیکھیے یہ بہت ساری چیزیں پاسبل ہیں اور پاکستان میں بہت کچھ ہو بھی رہا ہے. ہوں یعنی میں اگر آفاق کا ذکر کروں جس کا میں سی ہوں، ہم نے اپنے ہی پلیٹ فارم سے 8000 سے زیادہ ٹیچر کو آبزرو کیا. ٹھیک ہے. ہم نے 1000 سے زیادہ اسکولس کی جو ہے وہ انسپیکشنز کی ہیں، ہوں پاکستان میں بھی کی ہے، پاکستان سے باہر بھی جا کے کی، ہوں اور ان کو جا کے ہم نے کوالٹی نالج کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتاؤں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار اسٹینڈرڈائزیشن، جس کو ISO کہتے ہیں. یہ 1947 میں بنی ہے، پاکستان اس کا ممبر ہے. پاکستان جب اس کا ممبر بنا ہے تو اس کی جو ایجوکیشن کی کمیٹی ہے پاکستان 2012 سے اس کا ممبر ہے. اور جو دنیا میں پہلا ایجوکیشن کا جو کوالٹی مینجمنٹ کا اسٹینڈرڈ بنا ہے جو 2017 میں جو ہے پبلش ہوا ہے، اس میں 41 کنٹریز کے ایکسپرٹ شامل تھے جس میں پاکستان شامل ہے، اور میں نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے اس میں. صحیح. تو دنیا بھر کے ایجوکیشن میں کیا ہو رہا ہے ہم نے یہ بیٹھ کے لبنان میں ڈسکس کیا. اس کے بعد آج سے 2 سال 2019 میں جب اس کو پرتگال میں ایویلویٹ کیا کہ پاکستان اس میں بھی شامل رہا ہے. تو پاکستان کو یہ معلوم ہے کہ کوالٹی ایجوکیشن، پاکستان کے لوگوں کو یہ معلوم ہے جو پاکستان ہی کی طرف سے جاتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن کو کیسے امپروو کیا جائے. یہاں پہ پرابلم صرف آ جاتا ہے کمٹمنٹ کا. ہمارے یہاں انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے، اسکل کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ کمٹمنٹ کا پرابلم ہے. اگر یہ انسٹیٹیوشنز، مثلا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک گلوبل اسٹینڈرڈ پبلش ہوا ہے 2018 میں، اس کا نام ہے ISO 21001 2018، جس میں پاکستان شامل ہے. اس کو لکھنے میں اگر ہم صرف ایک اسٹینڈرڈ کے پیج 24-25 پہ 2 پیجز میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں جو کریکولم کی ریکوائرمنٹ لکھی اور اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ، ہم صرف اس کو فالو کر لیں تو پاکستان میں روٹ لرننگ اور میمورائزیشن ختم ہو جائے گی. اچھا. ختم ہو جائے گی. یہ 4 سال میں 65 پیجز کا ڈاکومنٹ بنا ہے. اس 65 پیجز کے ڈاکومنٹ کے صرف 2 پیجز کو کھول لیں اور اس میں کلاز 8 اور کلاز 8 کی کچھ سب کلازز کو پڑھ لیں. اس میں کریکولم کی جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے اور جو اسسمنٹ کی ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہے، پاکستان کی کوئی بھی باڈی اس کو امپلیمنٹ کر دے تو جو میں نے پرابلم ابھی آپ کو لینگویج کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا، جو پرابلم میں نے بھی آپ کو میتھمیٹکس کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا، جو پرابلم میں نے آپ کو لیڈرشپ کا بتایا وہ بھی سالو ہو جائے گا. اور یہ ساری پرابلم سالو ہونے کے نتیجے میں یہ جو کریٹیوٹی اور کرٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ کی بات ہے، یہ سب کچھ ہو جائے گا صرف اس کریکولم سے. میں خود اس کمیٹی کو ہیڈ کرتا ہوں پاکستان میں PSQC کے پلیٹ فارم سے لینگویج اسٹینڈرڈ، مینجمنٹ کے اسٹینڈرڈ جو انٹرنیشنلی جس کو جنیوا سے مینیج کیا جاتا ہے، وہ سب اڈاپٹ کیے ہوئے پاکستان میں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ بڑے پیمانے پر گورنمنٹ کی سطح پہ اس پہ ٹریننگ ہو اور اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہو. اچھا، کوئی NGOs اس وقت پاکستان میں ایسی ہیں جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار اپنے اون پر، اپنے وسائل میں رہتے ہوئے خود سے ادا کر رہی ہیں، بے شمار کر رہی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آفاق بھی ایک NGO ہے. ہم نے اس آرگنائزیشن کے تحت اب تک لاسٹ 20 ایئرس میں 400,000 ٹیچرز کی ٹریننگ کی، 75,000 کی ہم نے پرنسپلز کی ٹریننگ کی ہے. اس کے علاوہ کریکولم میں ہم نے more than 1000 جو ہے وہ بکس انٹرنیشنلی کریکولم کو بینچ مارک کر کے لکھی ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ ہے، اسسمنٹ ہے کلاس روم کی، ان سارے ایریاز میں کی ہے. پاکستان کے علاوہ دنیا کے 17 کنٹریز میں کی ہے اس میں. تو ہمارے پاس یہ ایشو نہیں ہے. اسی طرح بے شمار اور NGOs ہیں پاکستان میں جو ٹریننگ کے اندر بھی کام کر رہی ہیں، جو کریکولم ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر رہی ہیں، اسکول انسپیکشن میں کام کر رہی ہیں، لیکن ان کے ریسورسز محدود ہیں. وہ اتنے کم ریسورسز کے ساتھ اتنا بڑا چینج کو مینیج نہیں کر سکتے. اچھا دیکھیں، یہ جس طرح سے چلیں، یہ بھی ایک فیکٹر ہو گیا جس کی وجہ سے کوالٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آ کے تھوڑی سی کمپرومائز ہوتی ہے. مین فیکٹرز کیا ہیں جو کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس کو تھوڑا سا ہنڈر کرتے ہیں یا اس کو امپروو نہیں ہونے دیتے؟ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے وہ تھوڑا ڈکلائن کی طرف ہے. اسپیشلی اگر ہم سرکاری اداروں کی بات کریں، میرے خیال میں جو بالکل پرائیویٹ اسکولز یا انسٹیٹیوٹس ہیں، کالجز یا یونیورسٹیز، وہاں پر حالات پھر بھی بہتر ہیں. لیکن اسکول لیول پر اگر ہم آ جائیں اور جو بالکل
سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر حالات بہت خراب ہیں. سو واٹ آر دا مین فیکٹرز جو کہ کوالٹی آف ایجوکیشن کو براہ راست متاثر کرتے ہیں, اور پھر آبویسلی ان کو ایڈریس کرنے کے لیے واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, بیکاز وی آر شارٹ آف ٹائم, تو پھر دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ ایڈریس. دیکھیں یہ بہت سمپل ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں کہ دنیا کے جو ٹاپ کنٹریز میں ٹاپ 5 کنٹریز ہیں وہ ہمارے اسی ساؤتھ ایشیا سے ہی ہیں. صحیح. اس میں چائنا دنیا میں نمبر 1 ہے. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں سنگاپور ہے ٹاپ. اس کے علاوہ آپ سنگاپور کے علاوہ جاپان کو دیکھ لیجیے, آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیجیے, یورپ سے اسٹونیا یا فن لینڈ کو ہے. ان تمام کنٹریز میں جہاں جہاں ایجوکیشن میں کوئی بڑا ریفارم آیا ہے اس میں 3 فیکٹر کام کرتے ہیں. ٹیچرز کو امپروو کرنا ہوگا, کریکلم کو امپروو کرنا ہوگا. یہ پرانے کریکلم جو ہے اب نہیں چلیں گے. کیوں نہیں چلیں گے؟ یہ جنریشن اور ہے. ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں ہمیں جنریشن زی کہا جاتا ہے, جو 1965 سے کے بعد سے 1980s کے درمیان پیدا ہوئی. یہ جو نئی جنریشن ہماری 1995 کے بعد پیدا ہوئی ہے, جنریشن زی ہے, یہ ڈیجیٹل دور میں پیدا ہوئی ہے, یہ سوشل میڈیا کے دور میں پیدا ہوئی ہے. اس کی نیڈ اور ہے. اس کے حساب سے ہمارے ٹیچرز آؤٹ ڈیٹڈ ہیں, ان کو ٹرین کرنا ہوگا. تو ٹیچرز کو امپروو کرنا, مستقل امپروو کرنا, اس کے علاوہ کریکلم کے اندر ریفارم لے کر آنا, اور تیسرا اسکول کی لیڈرشپ. یہ جو ہمارے پرنسپلز ہیں, یہ ان تینوں افراد کو اگر ہم دور جدید کی ضرورت کے مطابق اگر ڈیولپ کر لیں گے تو سنگاپور بھی دنیا میں ٹاپ پر اسی بنیاد پر ہے. اچھا, اور اس شنگھائی میں میں یہ نے دنیا کے ممالک کے اسکول کے کلاس روم وزٹ کیے ہیں. شنگھائی نے ٹاپ کیا, میں نے شنگھائی جا کے وزٹ کیا. سنگاپور نے کیا, میں نے سنگاپور جا کے وزٹ کیا. میں نے فن لینڈ کے اسکولس کو وزٹ کیا. دنیا کے 30 سے زیادہ کنٹریز کے اسکول جا کے وزٹ کیے. دیکھیں, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو ٹیچرز کو ڈیولپ کرنا ہوگا, آپ کو کریکلم کو مستقل امپروو کرنا ہوگا. اچھا, یہ دیکھیں جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسکل بیسڈ ایجوکیشن وہ کتنی ضروری ہے, جو کہ ابھی ہم لیک کر رہے ہیں. ٹھیک, دیکھیں ہم SLO بیس اسسمنٹ کی پاکستان میں بہت بات ہو رہی ہے. لرننگ آؤٹ کم, اسٹوڈنٹ لرننگ. جب ہم اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ آف پاکستان کا کریکلم بہت ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. لیکن اس کریکلم پر اگر عمل ہو جائے تو یہ اسکل بیس ہی ہے. اس کی بنیاد پہ کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ آپ میتھمیٹکس پڑھیں گے, آپ سائنس یا انگلش پڑھیں گے تو اس سے اسکل ڈیولپ ہوگی. پاکستان میں لینگویج کے جو اسکلس کے, ریڈنگ کے, لسننگ کے, اسپیکنگ کے, رائٹنگ کے, الجبرا کے, جیومیٹری کے, جغرافی سے ریلیٹڈ, ان ساری چیزوں کی اسکلس کے اوپر کریکلم میں خاصی چیزیں موجود ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کریکلم کو سمجھنے والے ہمیں ٹیچرز چاہیے, اس کریکلم کو سمجھنے والے ہمیں پرنسپلس چاہیے. اس کے مطابق اس پہ امپلیمنٹیشن کو چیک کرنے کے لیے ایک مانیٹرنگ, پورا ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے. یہ ہم کر لیں, اسمال اسکیل پہ کر لیں, پھر لارج اسکیل پہ کر لیں. میں اگر آپ چھوٹی سی مثال آپ کو دوں, چائنا نے پورے چائنا کو فوکس نہیں کیا, صرف شنگھائی کو کیا. جب شنگھائی نے دنیا میں اپنا نام بنایا, اس نے بیجنگ کو ایڈ کر دیا, پھر اس نے 4 پروونس کو اور ایڈ کر دیا. یعنی کہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے گریجولی یہ کیا جا سکتا ہے. بالکل, اور اس کے لیے سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ایجوکیشن بھی آپ کی پرائرٹی پر ہو. ایجوکیشن اور ہیلتھ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہمیشہ سے جو ہے وہ اگنور کیا جاتا ہے. سو یس, ایجوکیشن جو ہے وہ اگر آپ کی ٹاپ پرائرٹی پر ہوگی, پرائرٹی لسٹ پر ہوگی, سو پھر یہ جو چیزیں ہیں اور یہ ریفارمز جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد وارثی صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود ہے. ویورز, ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.